बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 अगस्त साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक, चूँकि आशूर यानी 10 मुहर्रम की छुट्टी पर 11 को यानी बुध को अखबार नहीं आना था, तो इसलिए फिर आज हम ये फीडबैक का प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। जी शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। मियाँ फैसल खालिद का पहला मैसेज है, बैरून मुल्क से अपनी फैमिली के लिए 2 या 3 फ़ोन लाने पर भी पाबंदी है। जी बिल्कुल जी, ये इमरान खान के दौर में हो गई थी। एक के अलावा दूसरा मोबाइल आएगा आपके पास या आपके पास होगा तो आपको पैसे देना पड़ेंगे उसके टैक्स के। जी, वो बड़े नए रास्ते दिखा के गए हैं। उस वक्त ही हो गया था जी, इन्होंने तो उसको कंटिन्यू किया है। मेरा ख्याल है इसे हटाना चाहिए। 2 मोबाइल रखना तो अब एक बड़ा आम सा फैशन हो गया जी। तैयब शेख, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने पहले भी मैसेज किया कि इस बात पर आवाज़ उठाई जाए कि घर के लिए जो कर्ज अप्रूव हो चुके हैं स्टेट बैंक वो जारी करे। ज़ाहिर है वो जारी नहीं हो रहे। हाँ, उन्होंने कहा जी हम नई पॉलिसी के तहत उसको करेंगे। उनका बयान भी आ गया था उसके ऊपर जब हमने मुतालबा भिजवाया था उनको। तो जी। और मंसूर हसन, आपके भी मैसेज का शुक्रिया। बहुत जेनेरिक क्वेश्चन आपने लिखा कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम किया जा सकता है। जवाबन अर्ज है कि काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए। हाँ, अगर आपको काम करना आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कई दफ़ा इसकी वजाहत फरमा चुके हैं जी। देखें, मतलब कि आम बंदा जो है वो 2 पहियों पे 4 पहियों वाली गाड़ी नहीं चला सकता। ऐसे कर उसके लिए बड़ी महारत की ज़रूरत है, स्पेशल किस्म की गाड़ी होती है। आपको एफएक्स चलानी नहीं आती, आप कहें मैंने 2 पहियों पे गाड़ी चलानी है या 1 पहिए पे मोटरसाइकिल चलाना है, ये नहीं हो सकता ना। तेज गेम होती है, माइंड के हवाले से आपको शार्प होना पड़ता है, वरना बस हो गया जी 2 लाख डालो, यही होता। स्टॉक मार्केट उसकी निस्बत कदरे स्लो है, और पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट कदरे स्लो है। जी, नेक्स्ट मैसेज शामिल करें। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास अफजाल हुसैन खां है। अफजाल हुसैन कहते हैं, दादाजी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जो टेक्सटाइल के शेयर लिस्टेड हैं, इनके मुतालिक आपका ओपिनियन क्या है? जनरल ओपिनियन। मेरा इनके बारे में जनरल ओपिनियन बहुत ख़राब है। इनमें से बेशतर जो शेयर हैं टेक्सटाइल के, वो उस वक्त लिस्ट हुए थे जब 1995 तक 96 तक पाकिस्तान के अंदर ये पाबंदी थी कि अगर आपने बैंक कर्ज लेना है तो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। तो ये शेयर उस वक्त के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इनका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। ये सेठ इनको खालिस्तान दुकान के अंदाज में चलाते हैं इनको, और ये सारी उम्र भी आप रखेंगे शेयर्स, इनका कोई फ़ायदा नहीं। उनमें से 1-2 एक्सेप्शंस हैं। हुसैन टेक्सटाइल, सफ़ायर, मियाँ शेख अब्दुल्ला सफ़ायर वाले हैं, उनके बच्चों ने जो रखे हैं वो मियाँ मनशा के जो टेक्सटाइल के शेयर हैं, निशात वगैरह के, ये 2-4 निकाल के ना, या मियाँ मनशा के जो कज़न हैं निशात चुनिया वाले, वो हैं। ये 4-5-6 एक्सेप्शन हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। बाकी सारे मेरा मतलब है बेड़े ही गलत है। ठीक है ना। फैशन चल गया था, जिस तरह फैशन चला ना पाकिस्तान के अंदर कि आपके डायमंड पे कितने एकड़ हैं, आपने कहा जी मेरे तो कोई नहीं है, मेरे 8 एकड़ है। डायमंड रोड पे किसका एकड़ है, और वो जो बॉर्डर को जो सड़कें जाती हैं, क्या नाम है उनका यार, है अपना की नाम, बेदियां पे कितने एकड़ है आजकल, वो भी खैर पुराना हो गया। बरकी रोड पे कितने आपके एकड़ हैं, ये फैशन। पुराने ज़माने में आपका कितने स्पिंडल का टेक्सटाइल मिल है,
یا آپ کے کتنی ٹیکسٹائل ملے ہیں. یہ 80 کے دور کے اندر یہ کام چلا تھا اور 90 میں پیک کر گیا تھا. تو اس وقت بینک سے پیسہ پکڑا, مرسیڈیز نکلوائی, یورپ کے ٹور کو نکل گئے, ٹھیک ہے. پیچھے سے ایسی ٹیمیں مل جاتی تھی کرائے کے اوپر جو کہ پورے کا پورا شیلف آن شیلف یونٹ جو پڑا ہوتا تھا وہ اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتی تھی. اور بیشتر جو کنسلٹنٹ تھے اس وقت, کسی زمانے میں یہ اپنا سی این جی اسٹیشن لگانے والے کنسلٹنٹ نہیں گلی گلی کتوں کی طرح پھر رہے ہوتے تھے, سی این جی لوا لو, وہ ہے تھوڑا مکان بڑا ودیا ہے, سی این جی لواؤ تو اینے پیسے تو اینے دیر سے واپس. تو انہوں نے اتنے سی این جی لگوا دیے کہ میرا مطلب ہے گیس ہی ہمارے یہاں کام پڑ گئی. سرکار کو پابندی لگانی پڑ گئی, سرکار کو اس کے ریٹ جو تھے ریوائز کرنے پڑ گئے کہ ان کی فیزیبلٹی ختم ہو جائے گی, آپ ہی مر جائیں گے. اسی طرح کسی زمانے میں ٹیکسٹائل کے ایکسپرٹ گھوما کرتے تھے. اس زمانے کے اندر ایسٹرن یورپ جو تھا, ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ جو تھے, ایسٹرن یورپ خاص طور پہ وہ اپنا ٹیکسٹائل سیکٹر سکریپ کر رہا تھا کیونکہ اس کے لیے فیزیبلٹی ختم ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں سے ایسٹرن یورپ سے سکریپ اٹھا کے لا کے انہوں نے یہاں پہ سیٹھوں کو بھی چوغت بنایا اور یہاں کی حکومت کو بھی چوغت بنایا. نئے کی قیمت شو کرتے تھے. دبئی سے ایل سی کھلتی تھی اس کی, یا سنگاپور سے یا ہانگ کانگ سے اس کی ایل سی کھلتی تھی. مال آپ کو ایسٹ یورپ کے کسی ملک سے سپلائی ہو رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ مشین. تو ہمارے ہاں ٹیکسٹائل کا مسئلہ ہی یہی ہے. اب جا کے انہوں نے کوئی 10-12 ارب ڈالر انویسٹ کیا ہے اور جن کمپنیوں نے کیا وہ آگے نکل جائیں گی اور باقی جو ہیں ان کے صرف کھوکھے ہی باقی بچ جائیں گے. اس وقت یہ ہوتا تھا. 1962 کی بنی ہوئی مشینیں, ٹھیک ہے, 1900 لیٹسٹ جو تھی وہ ہمارے پاس وہ 1972-73 کی مشینیں تھیں جو اس وقت 90 کی دہائی میں لا کے لگائی گئی, 20-20 سال پرانی مشینیں. اور بینکوں سے قرض جو تھا وہ لیا گیا نئی مشینوں کا, نئی ٹیکنالوجی کا. سلزر لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایڈی بڈھی سلزر تو نہیں ہو سکتی. اس لیے گاڑیاں پھر بہت بکی نا پاکستان میں. پاکستان میں گاڑیاں بکیں, لوگوں کے بچوں نے یاشیاں کیں, اور وہ پھر اسی طرح کے کسی ایک چکر کے درمیان وہاں پہ ہی رہ گئے. یہ ہوا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹائل اس دور کی یادداشت ہے اور اس کو ساتھ رومانس نہیں ہی کرنا چاہیے. سیف ٹیکسٹائل ہے, کبھی انہوں نے کچھ دیا ہو شیئر ہولڈر کو, ٹھیک ہے. سیف فیملی کے اپنے رلے کام نہیں ہوتے, نئے پروجیکٹ ان کے ہیں وہ جاری کے ساری رہتے ہیں. ٹیکسٹائل مل کچھ نہیں دیتی ان کو. اور اسٹاک مارکیٹ کی 584 لسٹڈ آئٹمز میں سے جیسا دادا جی نے کہا, اور رومانس کرنے کے لیے اور بہت حسین چیزیں موجود ہیں. اور یہ ٹارگٹ رکھیے گا ذہن کے اندر. ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا, کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا, پاور, آئل, پھر کہہ رہا ہوں ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری یعنی کھاد, اور کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری, ان دو کو آپ نے مین ٹارگٹ رکھنا ہے. یہ شعبے نیچے نہیں جانے کے, جتنی مرضی مندی ہو. کھاد کی بات کرتے ہوئے سلوٹ لازمی کیا کریں, ٹھیک ہے. 29,000 کروڑ کا پروفٹ ہے. جی. نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے طاہر کمبو کا. آپ نے بھی زراعت کی بات کی کہ پاکستان کے 2900 کروڑ ہوگا داجی, 290 ارب. ہاں, 2900 ارب, 2900 کروڑ. اوکے. طاہر کمبو کہتے ہیں پاکستان کے زراعت کے شعبے میں کیا اتنی جان ہے کہ وہ ہمارا خسارہ کم کرنے کے لیے ہمیں کوئی ہیلپ کر سکے؟ ہمارے زراعت کا شعبہ جو ہے اس وقت اگر دنیا چاول اگا رہی ہے 100 من ایٹ این ایوریج, تو ہمارا زراعت کا شعبہ ایٹ این ایوریج چاول اٹھا رہا ہے 40 من. صرف میں ایک مثال, ایک شعبے کی بات کرنے لگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ راتوں رات یہ دنیا کے مقابلے میں آ جائے اور 100 من اٹھانا شروع کر دے, لیکن اگر ہمارا کسان تھوڑا سا اپنی حالت کے اوپر بھی رحم کرے اور ملک و قوم کی حالت کے اوپر بھی رحم کرے اور وہ 40 من کی بجائے 60 من اٹھانا شروع کر دے, تو پاکستان کے پورے ٹریڈ اور کامرس کے شعبے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو اس فصل کو سنبھال پائے گا, اور لازماً آپ کو دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرنا پڑے گی. اب ایکسپورٹ کا مسئلہ یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے بیسیکلی کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے اندر بچے کو ایکسپورٹر نہیں بنایا جاتا, اس کو کلرک بنایا جاتا. MBA گلوریفائڈ کلرک ہوتا,
اس کو ایکسپورٹر نہیں بنایا جاتا, اس کو صرف کلرک بنایا جاتا. ٹھیک ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپورٹ کی ایکسپرٹیز ہیں ہی نہیں, نہ ڈیولپ ہوئی ہے. سیٹھ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے دھاگا بنا کے عالمی منڈی میں بیچنا ہے, اور اگر میں نے کسی کو ملازم رکھ لیا تو اس نے کل کو میرے سامنے دفتر لے کے بیٹھ جانا ہے اور مجھے ہی چیلنج کرنا شروع کر دینا. لہذا وہ اپنے فیملی کے باہر سے بندہ جو ہوتا ہے اسے ایکسپورٹ کے اندر ڈالتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپورٹر پیدا ہی نہیں ہوتا, جو کہ اور اب چیزیں بنا کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم عالمی منڈی تک پہنچ ہی نہیں پاتے. کیا ہوگا؟ اس سیٹھ کو میری نصیحت ہے کہ تم ایک بندہ تیار نہ کرو, تم 10 بندے تیار کرو. جی. 8 بھاگ جائیں گے نا, 2 تمہارے ساتھ جڑے ہوئے, اگلے سال پھر 10 بندوں کو انٹرنشپ آفر کر دیں. ٹھیک ہے. جو ایڈوانٹیج آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کا ہے وہ آپ کے سامنے جا کے دفتر کھول کے بھی بیٹھ گیا, وہ اس ایڈوانٹیج پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ قرض ہے. شیخ عبداللہ ہو گئے, میاں حسین ٹیکسٹائل والے ہو گئے, میاں منشا ہو گئے, انہیں انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے اپنے شعبے کے اندر ہر سال 10 سے 20 بچوں کو 35-40 ہزار 50 ہزار روپے سیلری دے کے انٹرنشپ کروانی چاہیے سال کی. ٹھیک ہے. انسینٹیو دے دیں تنخواہ کی بجائے, لو بیٹا سیکھو اور آرڈر پکڑو, آرڈر جتنے کا آرڈر پکڑو گے اتنے % تمہارا. 24 گھنٹے جان نہیں لڑا دیں گے. جی. اور اگر آپ کو چاہیے 1000 سے 2000 اچھے اس طرح کے ایکسپورٹر کا ایک پریزنس چاہیے اس ملک کے اندر, وہ یہاں پہ رہیں, وہ کہیں اور رہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو مطلب اگر شوگر ایکسپورٹر ہے تو اس کو پوری پروڈکشن لائن کا پتہ ہو, پوری اسٹڈی کر کے رکھی ہو, اس دفعہ ایکچوئل فصل کتنی ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ گندم کا ہے تو اس کے اوپر ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اگر وہ دھاگے کا ہے تو اس کی ہونی چاہیے. اگر وہ گرے کلاتھ کا ہے تو اس کی ہونی چاہیے. اگر وہ گارمنٹ کا تو اس کی ہونی چاہیے. بھائی آپ دیکھیے گا یہی جو اکانومی ہے جتنی اس وقت ہمارے پاس ہے, یہی بڑے آرام سے 60 سے 70 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. دنیا کی کاپی کر لو. چائنیز نے اپنے ایکسپورٹر کیسے بنائے ہیں, ایسے ہی بنائے. یہ لازمی نہیں ہوتا جو بندہ مینوفیکچرر ہے وہی ایکسپورٹر ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تھرڈ پارٹی بچے ٹرین ہو کے نہیں آئیں گے, انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں لیں گے تو نہیں ہوگا. سیٹھ جو ہے وہ جاتا ہے ساتھ میں اپنے بچے لاد کے لے جاتا ہے. بچے کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, ابا جی کی نظر بچا کے کلب میں کیسے جائیں اور عیاشی کریں. وہی جی. کلب میں جا کے جو گوریوں کے ساتھ ڈانس کرنا ہے تو ابا جی کی نظر بچا کے میں کیسے جاؤں. ٹھیک ہے. ایگزیبیشن پہ ابا جی کا 1.5 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے, اور وہ جو ہے وہ صبح 11 بجے تک اٹھ ہی نہیں رہا, اپنے ہوٹل میں لیٹا ہوا ہے, کیونکہ رات کو لیٹ آیا تھا, ساری غلط حرکتیں کر کے تے باہر اتوں مر گیا, مڑیاں تے پھڑیا جانا, اور باہر نہیں پھڑیا گیا تو آ گئے. ٹھیک ہے. 2000 مشینوں میں سے 1500 بند کر دو, باقی 500 چلتی رہیں, کیونکہ آرڈر ہی نہیں پھڑیا گیا. ہیم ٹیکس میں سے آرڈر ہی نہیں پھڑیا گیا, 1500 مشینیں بند کر دو. جی. ون گو کے اندر 1500 لوگ. اور یہ کئی شعبوں کے ساتھ ہوا ہے, کئی شعبوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ میں فیصل آباد کے گارمنٹ کی ٹپیکل مثال بتا رہا ہوں آپ. جو اسپیڈ ذرا تیز رکھے. تو یہ ہے جی ہمارے یہاں ٹریجڈی ہے. جی. نیکسٹ میسج علی جام کا, کالا باغ ڈیم کا ٹھیکہ FWO لے لے مسئلہ حل, اب ایشو کیا ہے؟ ہاں, لیکن انہوں نے آندہ ہی نہیں, ڈیم بنانا نہیں آتا ہے. ٹیکنیکلی تو ویلے ہیں نا. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو ساری نیسپاک کے پاس ہے, ایسوسیٹڈ کنسلٹنٹ کے پاس ٹیکنیکل. یار بلوچستان کے اندر ڈیم بن رہے ہیں چھوٹے اور مڈل لیول کے. ٹھیک ہے. کیوں FWO نہیں بنا رہی؟ حالانکہ FWO کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ بنائیں گے, اس لیے ان کو اجازت دی جا رہی ہے. آؤٹ سورس کر دیں نا, ٹھیکہ لے لیں, آؤٹ سورس کر دیں, کام تو ہو جائے کم از کم. کام جو آن دی موت, میں اکیلا نہیں ہوں, سارے میرے جیسے ہیں. ان سے موٹر وے کے گڑے نہیں ختم ہو رہے. جو لاہور اسلام آباد موٹر وے جو بنا کے دے کے گئے تھے ہمیں کورین,
وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, اس کے اندر 1.5 فٹ گڑے پڑے ہوئے ہیں, وہ ان سے ختم نہیں ہو رہے بیچاروں کو. آپ کہہ رہے ہیں ڈیم بنائیں جا کے. اپنا لاہور سے گجرانوالہ تک کا جو موٹر وے ہے اس پہ ٹریول تو کریں آپ, بس آیت الکرسی کا ورد ہی جاری ہے. اچھا, طبیعت فریش ہو جاتی ہے. گاڑی جو ہے نا وہ بیلے ڈانس کرتی جا رہی ہوتی. جی نیکسٹ میسج سید محمد احمد شاہ کا. شاہ جی پوچھتے ہیں کہ دادا جی فی الوقت پراپرٹی بیچ کر کوئی بھی کاروبار کرنا کیا درست فیصلہ ہوگا یا کچھ عرصہ رک جائیں؟ دیکھیں, پراپرٹی نے تو کچھ عرصے تک اگر وہ اتنی بھی بڑھ گئی جتنی افراط زر چل رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ جیت گئے. پراپرٹی کے اندر جو پرائز آنا تھا وہ آ گیا ہے, اور کم از کم اگلے 1 سال تک تو اس کے اندر کوئی بہتری کی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی پراپرٹی کے ریٹس کے اندر. تو 1 سال انتظار کرنے کی بجائے بلکہ 1.5 سال انتظار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ فیصلہ لے لیں. جی نیکسٹ میسج اویس کا. کہتے ہیں دادا جی مجھے تو لگتا ہے کہ ایلن مسک ایک سکیم ہے, کیونکہ جب اس نے یہ بات کہی کہ ٹیسلا کی گاڑیاں بٹ کوائن میں بکا کریں گے تو بٹ کوائن $69,000 پہ چلا گیا. اس کے بعد جو ہوا وہ سب نے دیکھا. ہاں, اس نے اپنا سارا بٹ کوائن بیچا اور باقیوں کو تھوک لگا کے نکل گیا. اب بٹ کوائن پھر دوبارہ 20,000 پہ آ گیا. جی 20,000 پہ ہے. تو اسکیم پتہ نہیں اس کو ٹیکنیکلی کہا جائے گا یا نہیں. اس نے اربوں ڈالر سمیٹے ہوں گے بھائی. جس کا میسج آپ نے پوچھا $12 ٹریلین ورتھ کا گولڈ ڈسکور ہوا یوگینڈا میں, کیا یہ خبر درست ہے؟ سنا تو میں نے بھی ہے بھائی, میں نے یہ خبر پڑھی ہے. جی مستحب عمر, آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے متعلق پوچھا. دادا جی نے بتا دیا تھا کہ جب اوپن مارکیٹ جب انٹر بینک مارکیٹ اوپن ہوگی آج تو ڈالر کی قیمت طے کر دے گی کہ کتنی جلدی اس کی قیمت نیچے آئے گی. دادا جی کا تو اصرار ہے کہ یہ نیچے لازماً آ جائے گی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 10 تاریخ. آج جی 10 تاریخ ہے, 10 اگست. 15 کو نہیں آئے گی تو بھائی جان 30 کو تو آئے گی. لانی پڑے گی حکومت کو. مسلسل قیمتیں نیچے آئی ہیں, ڈالر کے مقابلے میں بھی روپے کی قیمت بہتر ہوئی ہے, تو آنی چاہیے. ہمسائے ملک سے آنے والا سوال پڑھ دوں؟ ہاں پڑھے. ساوان کا میسج ہے, ہمیں شاید ساون ہے یا ساوان ہے. کہتے ہیں جب پاکستانی محب وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد پاکستان سے محبت کرنا یا ہندوستان سے نفرت کرنا؟ ساون مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں ایک ہی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ آپ محب وطن جو ہیں وہ بھارتی تب ہیں جب آپ پاکستان کو گالی دیں گے. دیش بھکت کہتے ہیں نا وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ دیش بھکت ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاکستان کو گالی نہ دیں. یہی ٹریجڈی یہاں پہ ہے, اور یہی ٹریجڈی جو ہے یہاں پہ ریپلیکیٹ ہوگی. آپ کی فلموں نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہمارے لوگوں کے اذہان کو, اور ہم برداشت اور یہ سارے تبلیغیں کرتے کرتے اب بس قبر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ پروپیگنڈا اتنا خوفناک تھا آپ کی فلموں کا کہ اس کے ریئیکشن کے اندر یہ دن جو ہے وہ یہ ہے کہ بس جو آپ کے ہاں ہیں وہی ہمارے ہاں. دوسری بات ساون نے کہی کہ آپ کی سپریم کورٹ فضول قسم کی ججمنٹ کیوں دیتی رہتی ہے, سوری آبزرویشنز. اب وہ ججوں کو شوق ہے نا میڈیا پہ آنے کا, تو وہ بچپن میں پورا نہیں ہوا تو وہ ہیرو گیری وہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ کرنا انہیں کارا گیری چاہیے لیکن ہیرو گیری کرتے رہتے. ٹھیک ہے, ہارا گیری. اور لاسٹ بات جو آپ نے پوچھی ساون, اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں. کہتے ہیں سر کی کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں, جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے وہ تو دیتی ہیں بھائی, وہ تو دیتی ہیں جی. ان کی انکم کے حوالے سے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر جو بھی ٹرسٹ ہے نا اس کے اوپر فکسڈ انکم ٹیکس لگتا ہے 6%. ٹھیک ہے, وہ چونکہ فوجی فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے اس لیے ٹرسٹ کی جو انکم ہوگی اس کے اوپر فلیٹ ٹیکس میرا خیال ہے 6% لگتا ہے. جتنے بھی پاکستان میں نجی یونیورسٹیاں کھلی ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے تحت چلتی ہیں. اگرچہ مینڈیٹ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم 1/3 آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں یعنی کہ 33% اسٹوڈنٹ کو مفت پڑھائیں گے, لیکن ایک بھی اسٹوڈنٹ ان کے ہاں مفت نہیں ہوتا. اپنے یاروں دوستوں کے بچوں کی اور بات ہے, ان سے بھی وہ فیس تو لیتے ہیں,
ایون اپنے رشتہ داروں سے بھی وہ ٹوکن کا وہ کیا ہوتی ہے واچر کاٹتے ہیں فیس کا، بڑے بعد میں اپنی جیب سے ڈال دیں۔ دیکھیں میرے پاس اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا موجود ہے۔ اس کوارٹر میں جو 30 جون کو کلوز ہوا ہے، سر کی کمپنی FFC نے 10.5 ارب کمایا ہے، اور اس میں سے سپر ٹیکس بھی چونکہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے تو 7 ارب 15 کروڑ پہ انہوں نے ٹیکس دیا۔ اس طرح تو نا آپ سر کو دیتے ہیں ٹیکس، سرجی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک فیسلٹی، اور وہ صرف سرجی کے لیے مخصوص فیسلٹی نہیں ہے، سوری ٹو سے، وہ کوئی بھی ٹرسٹ کر لے، پرائیویٹ شعبے، نجی شعبے کا کوئی بندہ کر لے تو وہ جو ہے اس کو بھی وہ سہولت حاصل ہے، اور وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پروپیگنڈے کے لیے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا سافٹ ٹارگٹ لگتے ہیں سرجی جو ہیں وہ، اور ہیں سافٹ ٹارگٹ ہیں، کیونکہ ان کے پاس گفتگو کا ایک ہی معیار ہے، یا آپ میرے ساتھ ایگری کریں ورنہ آپ غدار ہیں اور آگے ایجنٹ ہیں۔ اور یہ طریقہ کار تو جنہوں نے دریافت کیا تھا وہ بھی ابینڈن کر چکے ہوں گے، یعنی کہ کمپنی بعد ہے، تو سرجی کا یہ والا بیانیہ سازی کا طریقہ نہیں چلتا۔ تو پھر جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے ہی پالے ہوئے ہوں یوتھیوں کی طرح، تو پھر آگے سے بڑی لمبی لمبی بک بک کرتے ہیں جو سنی نہیں جاتی، کم از کم ہم سے تو نہیں سنی جاتی۔ پتہ نہیں سر جی کیوں برداشت کر رہے ہیں، اے مینوں سمجھ نہیں آ۔ چلو وائنڈ اپ، چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مطلب کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یار آپ کسی اور موضوع پہ گالی دے لیں، غلط الزام کے اوپر گالی نہ دیں، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کا کیس آپ کا آرگومنٹ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جناب سرجی ٹیکس نہیں دیتے، نہیں، مستعمل ٹیکس جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب انہیں کوئی پوچھے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو جس طرح میں نے آج جواب دیا ہے، یہ جواب دینے کی بجائے وہ آپس سے آگے سے ماں بہن کی گالیاں کٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر کے پاس ترجمان نہیں ڈھنگ کا ہے، اور جو ترجمان وہ بھرتی کرتے ہیں، ان کی گرومنگ کرتے ہیں، وہ انہی کو پڑ جاتا ہے، وہ ترجمان انہی کی ٹانگ کو پڑ جاتے ہیں۔ اور میرے ورگے پھر بے روزگار جو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں سر جی کی وجہ سے، وہ پھر ہنستے ہیں، کھل کے ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے ستھری ہوئی ہوئے نہ دینا سر جی دینا لے بڑی ٹھیک ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ مداخلت کرے گا، لوگ چیزوں کو نیچرل فلو پہ چلنے دیں۔ جرنلزم کا ایک بہاؤ ہے، اس نے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جانا ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں۔ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے کہ ریٹائر میں ہو جانا ہے، تو میں اپنی سالی نو کیوں نہ ٹی وی دی اینکر رکھوا لوں، تو پھر وہ ٹی وی دی اینکر تو ہو جاتی ہے، لیکن ٹی وی دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین دادا جی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔